अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौर में इस्लामाबाद की तर्ज के कब्रिस्तान बनाने का फैसला, मुख्तलिफ इलाकों में अराजी मुख्तस, रावी किनारे कब्रिस्तान बनाने पर पाबंदी आयद। सेहरे के फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए, लाजपत रोड पर गंदगी के अंबार, लड़की वालों ने कर दिया शादी से इनकार। मेरिट की कली खुल गई, असिस्टेंट कमिश्नर की तस्दीक के बगैर 548 तलबा तालिबात को लैपटॉप देने का इंकशाफ। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज के आने की अहम मुलाकात। सदर ममलिकत ने सनतकारों को मुलाकात के दौरान बिजली बहरान हल करने की यकीन दहानी करा दी। आयशा अहद अपने मुतालबात मनवाने गवर्नर हाउस पहुंच गई, खानदान को बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए, मीडिया से गुफ्तगू। गुमटी बाजार में जेर तामीर गैर कानूनी प्लाजा जुज़वी तौर पर मिसमार, थाना टिब्बी सिटी ने मुलजिम खुर्रम को गिरफ्तार करने के चंद घंटे बाद छोड़ दिया। सैयद मिठा हॉस्पिटल को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की ग्रांट जारी, उधर समंदर पार पाकिस्तानियों का लाहौर में शुगर हॉस्पिटल बनवाने का ऐलान। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करवाने पर थाना सब्ज़दार पुलिस को CCPO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। उधर थाना समनाबाद में महबूस खातून सेशन कोर्ट पेश, SP मॉडल टाउन की तलबी। 3 साल से इंसाफ की मुंतजर यास्मीन बीबी का गवर्नर हाउस के बाहर इकदाम खुदकुशी, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। कस्टम स्क्वाड का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन, 2 करोड़ से जायद मालियत की 5 स्मगलशुदा गाड़ियां पकड़ ली। उधर रावी रोड के इलाके में चोर बुटीक शॉप का सफाया कर गए। तहरीक इंसाफ PP 137 की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, GT रोड ब्लॉक करने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रीजनल टैक्स ऑफिस के मुलाजमीन की दूसरे रोज भी एक कलम छोड़ हड़ताल, रेवेन्यू अहदाफ पूरा न होने का खदशा। कराटे एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कैंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तरबियती वर्कशॉप, नाजुक अंदाम तालिबात ने ताकत का मुजाहरा करके हाज़रीन को हैरान कर दिया। और रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मलिका गज़ल फरीदा खानम के एजाज में तकरीब, गुलकारों ने उनके गीत गाकर खिराज तहसीन पेश किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। रिंग रोड के अतराफ में 7 नए कब्रिस्तानों के क़याम का फैसला कर लिया गया। तमाम कब्रिस्तान इस्लामाबाद में कायम कब्रिस्तानों की तर्ज पर बनाए जाएंगे। दरिया के किनारे कब्रिस्तान कायम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रिंग रोड कैंप ऑफिस में MNA ख्वाजा साद रफीक और कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक के ज़रिए सदारत होने वाले इजलास में MPA हाजी अला रखा, ख्वाजा इमरान नज़ीर, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू लाहौर नादिर जट्टा और महकमा मालियात समेत दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार के पेश नज़र पहले से कायम कब्रिस्तानों में तोसी के लिए जामे प्लान तैयार करके इस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने नई तामीर होने वाली सरकारी और निजी रहायशी स्कीमों में कब्रिस्तानों के लिए मुख्तलिफ जगह का मुआयना करके उनमें तोसी और 4 दीवारी तामीर करने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका स्कीम को NOC जारी नहीं किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि कब्रिस्तानों के कयाम के बाद तमाम जगह सरकारी तहवील में लेकर इसकी मुनासिब देखभाल और निगरानी की जाएगी। नए कायम होने वाले कब्रिस्तानों के लिए शाहदरा के करीब 163 केनाल, गंज कला में 168, मोजा फंबा में 132 और शालीमार मोजा माड़ी में 750 केनाल की अराजी का इंतखाब कर लिया गया है। मोजा बरकी में 144 जबकि चोंग के करीब 1049 केनाल जमीन कब्रिस्तान के लिए मुंतखब की गई है। मॉडल टाउन के मौजा पंचुकाहना में भी 242 एकड़ अराजी पर कब्रिस्तान बनाया जाएगा। टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा मिलने के बाद हुकूमत पंजाब ने गवर्नमेंट सैयद मिठा अस्पताल को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। ग्रांट से यूटिलिटी बिल्स, तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी।
ضلعی حکومت کی جانب سے گورنمنٹ سید مٹھا ہاسپٹل کو بجٹ فراہم کرنے سے معذوری کے اظہار کے بعد اسے ٹیچنگ اسپتال کا درجہ دے کر محکمہ صحت کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا۔ حکومت پنجاب نے ہسپتال کے امور چلانے کے لیے 1.7 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ ہسپتال کو ملنے والی گرانٹ یوٹیلیٹی بلز اور تنخواہوں کی ادائیگی کے علاوہ علاج معالجے کی فراہمی پر خرچ کی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ گراں فروشی پر 71 دکانداروں کے چالان کیے گئے جبکہ 2 کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے۔ ڈی سی او نور الامین مینگل کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے منافع خوروں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 329 دکانوں پر اشیاء کے نرخ چیک کیے۔ 71 دکانداروں کے چالان کیے گئے جبکہ 2 کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں مجموعی طور پر 54,400 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ اس طرح ڈرگ انسپیکٹرز نے 12 میڈیکل سٹورز کو بھی چیک کیا۔ بغیر لائسنس اور غیر معیاری ادویات فروخت کرنے پر 2 سٹور ضربہ مہر کر دیے گئے اور 2 کے کیس ڈسٹرکٹ کنٹرول بورڈ بھجوا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈینگی ریگولیشن کے تحت 140 ٹائر شاپس کو چیک کیا گیا، 34 ٹائر ضائع کر دیے گئے اور 305 کو مناسب طریقے سے کور کیا گیا۔ راوی ٹاؤن انتظامیہ نے گمٹی بازار میں زیر تعمیر غیر قانونی پلازا جزوی طور پر مسمار کر دیا جبکہ تھانہ ٹی بی سٹی نے ملزم خرم کو گرفتار کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی چھوڑ دیا۔ گمٹی بازار میں 3 منزلہ پلازا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس پر راوی ٹاؤن انتظامیہ نے ایکشن لیا اور پلازے کو اندرونی جانب سے جزوی مسمار کرنے کے بعد سیل کر دیا۔ ٹاؤن انتظامیہ نے پلازا کے مالک خرم کے خلاف FIR درج کروا کے اسے خود تھانہ ٹی بی سٹی کے حوالے کیا، تاہم ملزم مقدمہ درج ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی رہا ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کو ضمانت کے کاغذات پیش کرنے کے بعد رہا کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد ایوب مارک نے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر CCPO لاہور احمد رضا طاہر کے خلاف سبزہ سار پولیس کو پرچہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں گرین ٹاؤن کے مدثر حسین نے سبزہ تھانے کے سب انسپیکٹر خلید احمد اور DSP کے خلاف تشدد کرنے اور اس کی بیوی بختاور کو حبس بجا میں رکھنے پر اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے سبزہ تھانے کے سب انسپیکٹر خلید احمد اور دیگر اہلکاروں کے خلاف CCPO کو پرچہ درج کرنے کا حکم دیا تھا لیکن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ عدالت نے مدثر کے وکیل نے CCPO کے خلاف درخواست دی۔ عدالت نے ریکارڈ کی پڑتال کے بعد عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر CCPO کے خلاف سبزہ تھانے کو پرچہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مجاہد مستقیم کے حکم پر بیلف نے چھاپہ مار کر تھانہ سمن آباد میں 5 روز سے محبوس شازیہ نامی خاتون کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے SP ماڈل ٹاؤن کو طلب کر لیا ہے۔ سیشن جج کی عدالت میں افتخار علی بھٹی ایڈوکیٹ نے حبس بیجا کی درخواست دائر کی کہ ان کی موکلہ شازیہ اور اس کے کزن مدثر کو سمن آباد پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں لے رکھا ہے۔ عدالتی حکم پر بیلف نے تھانہ سمن آباد میں چھاپہ مار کر شازیہ کو برآمد کر لیا۔ شازیہ نے عدالت کو بتایا کہ مدثر کو پولیس نے تشدد کے بعد غائب کر دیا ہے۔ شازیہ نے بتایا کہ پولیس نے اسے 5 روز تک تھانے میں بھوکا پیاسا رکھا۔ شازیہ کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے مدثر پر بہیمانہ تشدد کر کے اس کی ٹانگ توڑ دی اور اب اسے غائب کر رکھا ہے۔ وہ اس کو بیلف جب آیا ہے اس کے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اس کو لے گئے ہیں۔ اس کو منہ پہ کپڑا ڈالا ہے، انہوں نے ہتھکڑیاں پیچھے ہاتھ کر کے اس کو باندھی ہیں اور اسے لے گئے ہیں یہاں سے تھانے سے باہر، اور کہہ رہے تھے کہ پولیس کے مقابلے میں ہم اس کو نہ مار دیں گے۔ پولیس نے عدالت کے استفسار پر مدثر کے وارث لا علمی کا اظہار کیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ شازیہ غلط بیانی کر رہی ہے، وہ خود ہی تھانے میں آ کر محرر کے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ عدالت نے شازیہ کو آزاد کر کے SP ماڈل ٹاؤن کو 10 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ شاہدرہ کے رہائشی عظمت علی کے چہرے کے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ پورا علاقہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، انہوں نے اپنی لڑکی ڈبونی نہیں۔ اور مہندی کی رات ہی شادی سے انکار کر دیا گیا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رجب علی بوٹا پارک ملاد چوک شاہدرہ کا رہائشی ہے جس کی منگنی افشا خان سے طے پائی اور اب شادی ہونا تھی۔ کارڈ چھپ گئے، مہمانوں کو بلا لیا گیا، مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھی لیکن بدقسمتی نے عجب ڈھنگ سے رجب علی کو گھیرا۔ اس کا رقیب بنا بھی تو کون، سیوریج کا پانی۔ کچھ عرصہ پہلے علاقے کا سیوریج سسٹم بند ہو گیا اور گلیوں میں گندے پانی کے جوہر بن گئے، ساتھ ہی کچرے کے ڈھیر اور ان پر بھنبھناتی مکھیاں اور مچھر۔ افشا کے والدہ نے یہ حال دیکھا تو شادی سے ہی انکار کر دیا۔ انکار کی اطلاع کیا ملی، رجب علی پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ آج جو ہے نا وہ مہندی تھی میری، ٹھیک ہے، یہ اس ایشو کی وجہ سے 6 ماہ سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس ایشو کی وجہ سے لڑکی والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ان حالات میں ہم اب شادی نہیں کر سکتے، ہمارے مہمان وغیرہ دور سے آنے سب رشتے دار، اس وجہ سے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ڈیٹ یعنی کہ انکار کر دیا بالکل صاف صاف۔ آج کے دن صبح میری برات تھی لیکن ان حالات کی وجہ سے ہم شادی ہماری کینسل ہو گئی۔
یہ علاقہ MNA ملک ریاض اور MP رانا اقبال کے حلقے میں آتا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق انہوں نے متعدد بار رابطہ کیا لیکن کسی نے اس علاقے کی حالت نہیں سنواری۔ رجب علی کے مطابق سرکاری اہلکار آتے ہیں اور چائے یا مشروبات پی کر واپس چلے جاتے ہیں۔ عملہ آتا ہے اور آ کے دکانداروں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے اکٹھے کر کے چائے پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مشینیں نہیں ہیں۔ سیوریج اور صفائی کے مسائل تو کئی علاقوں میں ہیں لیکن ان کی وجہ سے جو رجب علی پر بیتی شاید ہی کسی اور کے ارمانوں کا یوں خون ہوا ہو۔ بلیٹن میں شامل مزید اہم خبروں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہونہار طلباء میں میرٹ پر لیپ ٹاپ کی تقسیم میں بے قاعدگی سامنے آ گئی۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کی تصدیق کے بغیر ہی کالجز کے 548 طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے سرکاری کالجز میں BSc آنرز کے 248 طلبہ اور 300 طالبات نے میرٹ کے برعکس لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ان 548 طلبہ کے نام میرٹ پر پورا نہ اترنے کے باعث 24 مارچ کو فہرستوں سے خارج کر دیے تھے، لیکن ذرائع کے مطابق سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے اسسٹنٹ کمشنر سے تصدیق کے بغیر ہی 26 مارچ کو ذاتی فیصلے کی بنیاد پر ان طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرا دیے۔ دوسری جانب دیال سنگھ کے طالب علم کو سپلیمنٹری امتحانات دینے کے باوجود لیپ ٹاپ دے دیا گیا، جبکہ میرٹ کے مطابق فارغ التحصیل اور سپلیمنٹری امتحان دینے والے طلبہ کو لیپ ٹاپس نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور ناظرین بریک کے بعد اب بلیٹن میں بات کریں گے صدر مملکت کی لاہور میں مصروفیات کے حوالے سے، جہاں صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں قیام کے دوران چوتھے روز بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان اہم ملاقاتوں کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں City42 کے رپورٹر عامر ڈار سے۔ جی عامر ڈار، آپ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، بتائیے گا کہ ایک اہم ملاقات وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور چیف آف آرمی اسٹاف سے صدر مملکت کی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس وقت گورنر ہاؤس میں جو ہے صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، وزیر داخلہ رحمان ملک اور وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اس وقت جو ہے ایک انتہائی اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ کل صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری جو ہے کل ایک روزہ دورے پر جو ہے بھارت جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی جو ہے وہ مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے۔ آرمی چیف جو ہیں اس حوالے سے جو بھی فوج کے بھارت کے حوالے سے خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کو آگاہ کریں گے، جبکہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور جو دیگر وزارت خارجہ کے جو ہے یہاں پر آفیسرز بیٹھے ہیں، وہ جو ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے ملاقات اس حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ اور کل جو دورہ ہے آصف علی زرداری کا، کل وہ اجمیر شریف جائیں گے، وہاں پر حاضری دیں گے۔ اس کے بعد کل جو لنچ ہے وہ منموہن سنگھ جو کہ وزیر اعظم ہے بھارت کے، ان کے ساتھ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ایک انتہائی اہم یہ میٹنگ جو ہے وہ تصور کی جا رہی ہے۔ ان ساری صورتحال میں جب حافظ سعید کی جو ہے وہ سر کی قیمت لگائی گئی ہے، تو کل صدر جو ہے وہ بھارت جائیں گے، تو کل وہاں پر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور جس کے بارے میں آج آصف علی زرداری سے جب میڈیا کے نمائندوں کی جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی جو ہے آج ذکر ہوا اس بات کا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ امید ہیں کہ جو ہے وہ منموہن سنگھ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی ان سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اور ان کا بھی موقف وہی ہے جو کہ پاکستانی حکومت کا ہے۔ جی عامر ڈار، کہ آج صدر مملکت سے صنعت کاروں نے بھی اہم ملاقات کی ہے، تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ آج ہی صدر پاکستان آصف زرداری کی زیر صدارت آج صنعت کاروں کا ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں ایپٹما کے چیئرمین گوہر اعجاز اور LCCI کے صدر جو ہیں عرفان کیسر شیخ سمیت جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں ڈاکٹر عاصم، اور وفاقی وزیر بجلی و پانی نوید قمر سمیت جو دیگر پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں، وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ آج کی یہ جو اجلاس تھا، یہ انرجی کا جو بحران ہے اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری نے صنعت کاروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ ہر صورت حل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس کا کیا گیا ہے جو کہ جو ایکسپریس فیڈرز ہیں، ایسی صنعتیں جن کے اپنے فیڈرز ہیں، ان جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے جو ہے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ جی عامر ڈار، یہ بتائیے گا کہ آج جیسے صدر آصف علی زرداری سے مختلف لوگوں کے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، گورنر ہاؤس کے باہر آج ایک عورت نے اقدام خودکشی کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ آج جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد فردوسہ شکوان اور نوید قمر جب میڈیا کو بریفنگ دینے کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر مار روڈ گیٹ پر موجود تھے اور بریفنگ دے رہے تھے، اس دوران ایک شخص جس کا تعلق بہاولپور سے ہے، رجب علی، جو کہ گزشتہ 3 سال سے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، اس کے
بھائیوں نے جو ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس کی جائیداد میں اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اس حوالے سے وہ 3 سال سے پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہا ہے۔ تو وہ کل سے جب سے صدر آصف علی زرداری یہاں گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، وہ اس نے سامنے جو ہے وہ ڈیرا لگا لیا ہے۔ تو اس کی جو اہلیہ ہے اس نے اس پریس کانفرنس کے دوران، اس بریفنگ کے دوران اپنے آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیا بلیڈ کے ساتھ، جس کا اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے جو ہے لیڈی پولیس کال کر لی گئی اور لیڈی پولیس اسے اٹھا کر جو ہے وہاں پر اسے ریسکیو کیا گیا 1122 کی گاڑی میں۔ اس کے بعد اسے ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے دوبارہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے اپنے بچوں سمیت یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے آ کر بیٹھ کے اور 1 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ اگر 1 گھنٹے میں آصف زرداری ان سے ملاقات نہیں کریں گے، ان کے جو تحفظات ہیں وہ نہیں سنیں گے تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ اور اس کے بعد 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس خاتون نے دوبارہ خود سوزے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے جو ہے زبردستی اس کی اہلیہ کو اور رجب علی کو جو ہے وہ زبردستی پولیس کی گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئی۔ عامر بھائی یہ بتائے گا کہ آج صنعت کاروں نے جب صدر مملکت سے ملاقات کی تو اس ملاقات کے بعد ایفما کے سینئر رہنما گوہر اعجاز اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے میڈیا سے بھی گفتگو کی گورنر ہاؤس کے باہر، اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ملاقات میں آج جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے بریفنگ دی نوید قمر نے، اور یہ کہا کہ اس ملاقات میں، اس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جو ایکسپریس فیڈرز رکھنے والی صنعتیں ہیں، ایسی صنعتیں جو کہ خود سے بجلی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، ان کے اپنے فیڈرز ہیں، ان کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے گا، اور جو باقی اوور آل ملک میں جو بجلی کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی، اور اس حوالے سے آئندہ جو آنے والے دن ہیں لوگوں کی کنزمپشن کے لحاظ سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا کہ صنعتوں کو کتنی بجلی دی جائے گی اور عام گھریلو استعمال میں کتنی جو ہے وہ بجلی آئے گی۔ جی عامر ڈار، گورنر ہاؤس کے اندر ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری رہا، گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ عائشہ احد نے میڈیا کے نمائندوں سے جو ہے وہ بھی بات چیت کی ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی آرمی چیف کی جب صدر سے ملاقات شروع ہوئی اس سے چند منٹس قبل جو ہے عائشہ احد ملک یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ پہنچی اور انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صدر آصف علی زرداری سے آج ملاقات نہیں کرنی، بلکہ انہیں صرف یہ پیغام دینے آئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان سے ملاقات کرے اور انہیں انصاف پہنچائیں۔ اس سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس اور جتنے پنجاب حکومت کے عہدیداران ہیں ان کے پاس جا چکی ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملا۔ اس کے علاوہ ان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز، جس کا وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز نے گزشتہ روز مجھے جو ہے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تم میڈیا کے سامنے آ کر جو ہے جو تم بیانات اس سے پہلے دے چکی ہیں اس سے وہ نفی کر دیں، کہہ دیں کہ میں نے بیانات غلط دیے ہیں تو وہ دوبارہ اسے اپنا لیں گے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت میں لا قانونیت ہے، کسی جو ہے بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا آصف علی زرداری کو انہوں نے پیغام دیا میڈیا کے تھرو کہ وہ بھی قوم کی ایک بیٹی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا عامر ڈار، ہمیں مجموعی طور پر صدر مملکت کی آج کی مصروفیات کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلامک انٹرنیشنل گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ایمن طاہر کی یہ رپورٹ۔ قذافی فٹ بال اسٹیڈیم میں اسلامک انٹرنیشنل گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے زیر اہتمام ہونے والے اسپورٹس ڈے میں چیئرمین ممتاز خان، پرنسپل سمیہ کاشف سمیت طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلبہ و طالبات نے مہمانوں کے لیے ویلکم سانگ پیش کیا۔ اسپورٹس ڈے میں طلبہ و طالبات نے ریبٹ ریس، بگ فٹ ریس، ٹرٹل ریس، سائیکل ریس سمیت مختلف ریسوں میں حصہ لیا، جبکہ پی ٹی ڈسپلے کے ذریعے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ اسپورٹس ڈے میں شریک طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ سارا سال تھکا دینے والے تعلیمی مصروفیات کے بعد کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت سے انہیں تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اسپورٹس سے ہم فریش ہو جاتے ہیں، ہم سارا سال پڑھتے رہتے ہیں، اس سے ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اسپورٹس اچھی ہے، ہم لوگوں کو اسپورٹس میں بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے اسپورٹس ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اور انوائرمنٹ ہو ایسی، اور ایسے مطلب بندے کو مزہ آتا ہے۔ اسپورٹس سے ہم فریش ہو جاتے ہیں، اور اسکول میں پڑھتے رہتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں، تو یہ اسپورٹس ڈے کروانا چاہیے ان کو کہ ہم فریش ہو جائیں۔ اسکول کے چیئرمین ممتاز خان نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے انعقاد سے طلبہ و طالبات کی جسمانی اور ذہنی نشو ہوتی ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپورٹس
جو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ پورا سال ہوتا رہنا چاہیے, وچ وی ڈو تھرو آؤٹ دا ہول ایکیڈیمک ایئر. اسپورٹس ڈے کے شرکا کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل ہی کھیل میں طلبہ و طالبات کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ ایمن طاہر, سٹی 42. بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم سے پبلک ٹرانسپورٹ میں انقلاب آئے گا. بس سروس خواتین, بچوں, بوڑھوں اور معذور افراد کے لیے سود مند ثابت ہوگی. وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں چیئرمین لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خواجہ احمد حسان, ارکان اسمبلی, چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات, مختلف محکموں کے صوبائی سیکرٹریز, کمشنر اور ڈی سی او لاہور, ایم ڈی نیسپاک, چیف ٹریفک آفیسر اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈی جی, ایل ڈی اے, نیسپاک اور دیگر محکموں کے نمائندوں نے منصوبے میں پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں کہا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم سے شہریوں کو اعلیٰ سفری سہولیات میسر آئیں گی اور اس سروس سے لاہور کو نئی شناخت ملے گی. انہوں نے مزید کہا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم سے ذاتی گاڑیوں کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کا کلچر پروان چڑھے گا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں عظیم تبدیلی ثابت ہوگا. انہوں نے ہدایت کی کہ سسٹم کو چلانے کے لیے اتھارٹی بنائی جائے اور ضروری قانون سازی بھی کی جائے. سینئر آڈیٹرز کی بطور اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو ترقی کے خلاف ریجنل ٹیکس آفس کے ملازمین نے دوسرے روز بھی ایک قلم چھوڑ ہڑتال کی. ٹیکس ریکوری کا کام مکمل طور پر بند ہونے سے ریونیو اہداف پورے نہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. فیڈرل ریونیو الائنس امپلائز یونین کے زیر اہتمام آر ٹی او کے ملازمین نے دوسرے روز بھی ایک قلم چھوڑ ہڑتال کی اور اے جی آفس چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شریک آر ٹی او کے ملازمین ایف بی آر کی بیوروکریسی کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ایف آر اے کے مرکزی صدر میاں عبدالقیوم نے کہا کہ آڈیٹرز کو خلاف ضابطہ ترقی دینے سے نہ صرف پروموشن کا چینل بری طرح متاثر ہوگا بلکہ انسپیکٹرز کی ترقی کا راستہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک آڈیٹرز کے خلاف ضابطہ ترقی کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی. صدر ایف آر اے میاں عبدالقیوم نے کہا کہ ریونیو کے مد میں ہونے والے خسارے کے ذمہ دار چیئرمین ایف بی آر ہوں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ آڈیٹرز کو خلاف ضابطہ ترقی دینے میں چیف مینجمنٹ چودھری اصغر اور ممبر ایڈمن رضا باقر کا مرکزی کردار ہے. صدر ایف آر اے لاہور سید نعیم عباس شاہ کا کہنا تھا کہ یہ ہڑتال تو صرف ایک ٹریلر ہے, اگر پیر تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی. کسٹمز اسکواڈ نے شہر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 5 سمگل شدہ گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں. کسٹمز اینٹی سمگلنگ اسکواڈ نے شہر کے مختلف علاقوں میں سمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی. کسٹمز حکام کے مطابق ایل ای ایس 5779 اور ایل ای ایس 8664 نمبر وکیسی گاڑیاں شادمان کے علاقے سے قبضے میں لے لیں. یہ دونوں گاڑیاں ایمبولینس ظاہر کر کے درآمد کی گئی تھیں جبکہ انہیں فلاحی کام کے بجائے ذاتی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. JAA722 نمبر سمگل شدہ پراڈو اور بغیر نمبر پلیٹ سمگل شدہ مرسڈیز کار ڈیفنس کے علاقے سے قبضے میں لی گئی. LZJ 5950 نمبر سمگل شدہ مرسوبشی پیجارو کرشن نگر کے علاقے سے پکڑی گئی. شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرنے والے کسٹمز اسکواڈ میں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ملک یاسین, انسپیکٹر سکندر باجوہ, شاہد خان اور انسپیکٹر راؤ منصور الہی شامل تھے. کسٹمز حکام کے مطابق تحویل میں لی گئی 5 سمگل شدہ گاڑیوں کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد ہے. ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ میں منعقدہ اجلاس میں سوئمنگ پولز کے لیے ضابطہ کار تیار کر لیا گیا. مونسون سے قبل سیوریج لائنوں کی صفائی اور انتظامیہ سے سرکاری اسپتالوں کی لاروا فری ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی خواجہ سلمان رفیق کی سربراہی میں ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والے اجلاس میں اراکین اسمبلی, سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز, کمشنر اور ای ٹی او صحت لاہور شریک ہوئے. اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ 285 قبرستانوں اور 1107 ٹائر شاپس کا معائنہ کیا گیا, لیکن صرف 2 مقامات پر لاروا کی موجودگی پائی گئی. ٹائر شاپس کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں.
اجلاس میں بتایا گیا کہ تجرباتی طور پر تفریحی مقامات کے فواروں میں ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے مچھلیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سوئمنگ پولز کے لیے ضابطۂ کار وضع کر کے اضلاع کے EDOs کو بھجوا دیا گیا ہے، جس پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ 1650 نئے اسپرے پمپس اور 409 چھوٹے فوگر خریدے گئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ سے ہسپتالوں کے لاروا فری ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا جائے گا۔ کامسٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 42ویں کانوکیشن میں 692 طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ وفاقی سیکرٹری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اخلاق احمد تارڑ نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ ذاتی کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کریں۔ مزید جانتے ہیں اکمل سومرو سے۔ کامسٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی رائیون روڈ میں منعقدہ 42ویں کانوکیشن میں وفاقی سیکرٹری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اخلاق احمد تارڑ، ریکٹر ڈاکٹر SM جنید، ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر محمود احمد بودلہ، کنٹرولر امتحانات سہیل غنی سمیت طلباء و طالبات اور والدین نے بھی شرکت کی۔ کانوکیشن میں بزنس ایڈمنسٹریشن، کمپیوٹر سائنس، ٹیلی کمیونیکیشن، کیمیکل انجینئرنگ اور فزکس کے مضامین میں ماسٹرز، BS آنرز اور MPhil کے طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں، جبکہ 20 طلباء و طالبات کو گولڈ اور سلور میڈلز بھی دیے گئے۔ وفاقی سیکرٹری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اخلاق احمد تارڑ نے طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی۔ ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر محمود احمد بودلہ نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کامسٹس پاکستان کی جامعات میں 9ویں نمبر پر ہے۔ فارغ التحصیل طلباء کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں گزرے دن ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اتنے اچھے فرینڈ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا میں فیل کر رہا ہوں، میرے پیرنٹس آئے ہیں اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے۔ فارغ التحصیل طلباء کا کہنا ہے ڈگری حاصل کر کے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ گریجویشن کرنے والے طلباء و طالبات آج بہت خوش ہیں۔ ان طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین افتخار حسین اور زاہد ملک کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد شامل کی جائیں گی مزید اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ IG حاجی حبیب الرحمان نے لاہور کے 4 SPs جبکہ DIG آپریشنز نے 5 SHOs کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ چند روز میں لاہور پولیس میں مزید اکھاڑ پچاڑ کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ IG حبیب الرحمان نے SP صدر شعیب خرم کو تبدیل کر کے SP گلگشت ٹاؤن ملتان تعینات کر دیا ہے۔ SP ہیڈ کوارٹر اطہر وحید کو SP صدر انویسٹیگیشن حسن سکیرہ کو SP ہیڈ کوارٹر اور SP ہیڈ کوارٹر ٹریفک لاہور مصطفیٰ حمید کو SP انویسٹیگیشن صدر ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ ASP گلبرگ شہزاد بخاری کو تبدیل کر کے ASP فتح جنگ اٹک تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب DIG آپریشن غلام محمود ڈوگر نے 5 SHOs کے تبادلے کر دیے ہیں۔ SHO نولکھا عاطف مراج کو تبدیل کر کے SHO فیکٹری ایریا، SHO گڑی شاہو حافظ ماجد کو تبدیل کر کے SHO رائیون سٹی، SHO مستی گیٹ حسن عسکری کو تبدیل کر کے SHO نولکھا، سب انسپیکٹر صفدر سجاد کو SHO گڑی شاہو اور امیر حمزہ کو SHO مستی گیٹ تعینات کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبرز ڈاکٹر شوکت علی اور جاوید سمی کے وارنٹ گرفتاری کے احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ایگزیکٹو کلب میں اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر عامر سرور سینڈیکیٹ کے ممبرز ڈاکٹر شوکت علی اور جاوید سمی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے جمعے کے روز ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جسے ہائی کورٹ نے منسوخ قرار دے دیا ہے۔ ڈاکٹر شوکت علی کے مطابق ان کے خلاف یونیورسٹی کے برطرف شدہ کلرک منیر آوان نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا۔ جاوید سمی نے کہا کہ منیر آوان کو 1.5 برس پہلے مس کنڈکٹ پر ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ تھانہ مسلم ٹاؤن میں اس پر مقدمہ درج ہے اور اب اس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت یونیورسٹی میں سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس چوکی بنائے، جبکہ یونیورسٹی میں مزید 40 سیکیورٹی گارڈز بھرتی کیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف PP 137 کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے GT روڈ بلاک کرنے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تحریک انصاف لاہور کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل انجینئر یاسر گیلانی کی قیادت میں بڑی تعداد میں ورکروں اور مقامی دکانداروں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف شاہدرہ موڑ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ اس دوران مظاہرے کے شرکاء نے GT روڈ بلاک کر دی، جس سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تحریک انصاف PP 137 کے رہنماؤں ملک مصباح، عبد المنان، شیخ قیصر مجید، شاہد منظور اور عدنان سہیل نے بھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔
امیر جماعت اسلامی سید منور حسن نے جامع مسجد منصورہ کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جامع مسجد منصورہ میں ہونے والی تقریب میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور ڈاکٹر فرید پراچا سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ سید منور حسن نے کہا کہ مسجد کی تعمیر 40 سال قبل کی گئی تھی اور اب نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث توسیع ناگزیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد کی توسیع پر 5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس موقع پر توسیع منصوبے کی بنیاد رکھتے ہوئے امیر جماعت اسلامی آبدیدہ ہو گئے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید منور حسن نے امریکہ کی جانب سے حافظ سعید کے سر کی قیمت لگانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور صدر مملکت سے دورہ بھارت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شیخ عظمت سعید نے کہا ہے کہ عدلیہ نے 50 سال بعد کھویا ہوا مقام حاصل کیا۔ عدالتیں صابن بنانے والی فیکٹریاں نہیں کہ مہینے کے آخر میں ٹکیوں کے تعداد کا حساب لگایا جائے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنل سیشن ججز کے تربیتی کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے وسائل بڑھانا حکومت کا کام ہے۔ اس کے لیے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے وسائل پر سوال کریں۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری عدلیہ پر عائد ہوتی ہے، تاہم ججز کو محدود وسائل کے ساتھ انصاف فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ تنویر احمد خان نے خطاب میں کہا کہ چند وکلاء کے منفی رویے کی وجہ سے کالے کوٹ کی عزت میں کمی آئی ہے۔ فیملی ویلفیئر کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر اہتمام غریب خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کی آواری ہوٹل میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین نے بھرپور دلچسپی لی۔ آواری ہوٹل میں منعقدہ نمائش میں سوسائٹی کی صدر مہجبین، نائب صدر لبنہ شاہ، جنرل سیکرٹری فاطمہ خان، فائنانس سیکرٹری عزت شاہ اور مسز سہگل سمیت دیگر خواتین نے شرکت کی۔ سوسائٹی کی جانب سے غریب خواتین کو مختلف سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ ان کی دستکاری کے نمونے اور دیگر اشیاء کو متعارف کرایا جا سکے۔ بلیٹن میں شامل مزید اہم خبروں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر میں جرائم کے حوالے سے صورتحال کیا رہی، آپ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ راوی روڈ کے علاقے میں چور بوتیک سے 22 لاکھ روپے مالیت کا سامان لے اڑے۔ راوی روڈ کے علاقے میں عرفان بٹ نامی شخص نے بوتیک بنا رکھا ہے۔ عرفان بٹ کے مطابق وہ صبح جب اپنے بوتیک پر پہنچا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور 22 لاکھ روپے مالیت کے قیمتی کپڑے اور دیگر سامان غائب تھا۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع دی گئی اور ایک سب انسپیکٹر صورتحال کا جائزہ لے کر چلا گیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ عرفان بٹ کا کہنا ہے کہ اس کے بوتیک کے قریب رات گئے پولیس کا ناکہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود چوری کی واردات ہو گئی۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام ہونے والی گرلز سائیکلنگ چیمپئن شپ کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تیاریوں کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں عامر رضا خان نے اس رپورٹ میں۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس سائیکلنگ ویلوڈرم کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ سائیکلنگ ٹریک پر سائیکل چلانے والی لڑکیاں اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے اس کھیل میں مہارت حاصل کر رہی ہیں۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکریٹری ادریس حیدر خواجہ کے مطابق یہ تیاریاں ہیں 1 مئی سے 3 مئی تک لاہور میں ہونے والی گرلز سائیکلنگ چیمپئن شپ کی۔ ہماری 10th نیشنل ویمن سائیکلنگ چیمپئن شپ آ رہی ہے جو ہم 1 مئی سے 3 مئی کو لاہور میں کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ 30 اپریل کو تمام ٹیمیں لاہور پہنچ جائیں گی۔ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے بچوں میں، اسپیشلی کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ میں اس گیم کو کالج کی سطح پہ لے گیا ہوں اور وہاں پہ ان کے جو کیمپ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کالج کی لڑکی ہیں، یونیورسٹی کی لڑکی ہیں جو اس وقت ٹریننگ کے لیے آتی ہیں۔ شہر میں گرمی کا آغاز ہو چکا ہے لیکن چلچلاتی دھوپ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ سائیکل سوار لڑکیاں اپنی دھن میں مگن نظر آتی ہیں۔ باہمت سائیکلسٹ کا کہنا ہے کہ گرمی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، وہ سائیکلنگ سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار ہم لوگ آ جائیں، ہمارا فرسٹ ڈے ہے یہاں پر، تو اچھا لگ رہا ہے ٹریک پر ایک سائیکلنگ کرنا، اور ہم لوگ نیشنل چیمپئن شپ آ رہی ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سائیکلنگ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں
اور گرمی بہت ہے لیکن پھر بھی سائیکلنگ کرنے کا مزہ آ رہا ہے. ہماری چیمپئن شپ ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے اسپورٹس گالا ہو رہا ہے, اس کے لیے ہم لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں. آج فرسٹ ڈے ہے, دھوپ ہے لیکن پھر بھی کافی اچھا لگ رہا ہے سائیکلنگ کے لیے. پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں تو ایکسپیرینس اچھا ہے. ہوپ فار بیسٹ. 10ویں وومن سائیکلنگ چیمپئن شپ کی تیاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ اس ایونٹ میں اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. کراٹے ایسوسی ایشن کے زیر تمام کینٹ کالج آف ایجوکیشن میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس میں نازک اندام خواتین نے طاقت کا مظاہرہ کر کے حاضرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. شالمار ٹاؤن میں واقع کینٹ کالج آف ایجوکیشن میں طالبات کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں انٹرنیشنل کوچ عطا حسین بٹ نے خواتین کے لیے کراٹے سیکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر ان کی شاگرد خواتین نے کراٹے کے مختلف فارمیشنز پیش کی, جسے کالج کی پرنسپل میڈم گلشن سمیت شائقین نے بے حد سراہا. بلیک بیلٹ کی حامل عروج خان اور سائمہ بطول نے مٹی کے برتن توڑنے کا مظاہرہ کیا, جبکہ گرلز کراٹے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا. اس موقع پر 60 طالبات نے کراٹے سیکھنے کے لیے ایسوسی ایشن کے ساتھ رجسٹریشن کرائی. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ذکا اشرف نے برٹش یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں برٹش یونیورسٹی کی ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور کھلاڑیوں کو یادگاری سووینئرز پیش کیے گئے. تقریب میں پی سی بی کے سی ای او سبحان احمد, انتخاب عالم ظہیر عباس اور ندیم سرور سمیت بورڈ کے ملازمین نے شرکت کی. انگلش یونیورسٹی 11 کے کپتان کمال عالم نے دورہ پاکستان کو یادگار قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے محفوظ ملک ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین کرکٹ بورڈ ذکا اشرف نے کہا کہ بنگلہ دیش سے ہوم سیریز کے لیے وہ آخری وقت تک انتظار کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاک بھارت سیریز کے لیے بھی اعلیٰ سطح پر گفت و شنید جاری ہے. کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں. اور اب نظر ڈالتے ہیں غیر ملکی کرنسی ریٹس پر. سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہماری آن لائن نشریات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv. جانتے رہیے شہر کی سب باتیں.